अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। घर पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो है वो आपके साथ जो है एक नए लेक्चर के साथ जो आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपका जो हम स्टडी कर रहे हैं 8 क्लास के दूसरे लेक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमें पेज स्टडी करने हैं वो 5 से लेके 8 तक पेज जो है हमें स्टडी करने हैं, क्लियर बात। और हम पढ़ क्या रहे हैं, मुआशरती उलूम। उसमें जो हमारा मेन टॉपिक था हमारे चैप्टर का, क्या नाम था, दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते, क्लियर बात। इसमें जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि जो हम आज पढ़ें वो हमें जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि पीछे की चीज़ें आगे की चीज़ पर बहस करती हैं। अगर आपको पीछे का रिवाइज़ ना हो तो आप आगे का स्टडी करें तो आपको वो याद नहीं रहता। इसलिए हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आप लोग जब आगे का पढ़ें इसके आगे का तो आपको तमाम बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका हम खुलासा ले लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टडी करा था दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों के बारे में, यानी दुनिया को, कुर्राए अर्ज़ को, सही है, मुख्तलिफ़ खित्तों में यानी मुख्तलिफ़ टुकड़ों में किस तरह से तकसीम किया गया, किन वजूहात की बुनियाद पर तकसीम किया गया, सही है। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करने की 5 बड़ी बुनियादें वजह हैं, सही, 5 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह है तिब्बी खदोखाल की बुनियाद पर। तिब्बी खदोखाल से मुराद जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर कुदरती तौर पर जो है वो नादिल फरमाई है। मिसाल के तौर पे आपके पहाड़ की वजह से आपका जो इलाके हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिल्कुल। आपके जो समंदर की वजह से जो है वो आपके जो है वो अलग अलग जो है तकसीम हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, सही है। इनकी बुनियाद पर जो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, तिब्बी खदोखाल की बुनियाद पर, सही है। दूसरी चीज़ आती है आपकी आबो हवा या नबातात की बुनियाद पर। आबो हवा से क्या मुराद है, आपका जो क्लाइमेट है, आपका जो मौसम है, गर्म है या ठंडा है, खुश्क वाला है या नमी वाला है, इसकी बुनियाद, बारिशें ज़्यादा होती हैं या कम होती है, बर्फ़बारी होती है या फिर नहीं होती, सही है। इस बुनियाद पर आप जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हो उस कुर्राए अर्ज़ को, ज़मीन को, वो ये भी जो है उसमें से एक वजह शुमार की जाती है। तीसरी वजह है सियासी और जुग्राफियाई की बुनियाद पर, सही है। जुग्राफिया और सियासी हदूद की बुनियाद पर, यानी जुग्राफियाई हदूद से मुराद, मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मिसाल के तौर पे आपका एक कंट्री है, मिसाल के तौर पे ये यूरोप है, आपका ये यूरोप है, और ये आपका जो है यहाँ पर जो है वो आपका ये अफ्रीका है, सही है। इसके दरमियान में जो है वो एक समंदर जा रहा है, ठीक है। ये तमाम का तमाम इस जगह पे क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। क्या इस पानी ने इन दोनों ज़मीनों को अलग अलग हिस्से में तकसीम कर दिया, हो गई ना, ये अलग ज़मीन हो गई, ये अलग ज़मीन जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई ना, इसके दरमियान से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। तो ये जुग्राफियाई बुनियाद पर भी जो है वो ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। चौथी बुनियाद यकसा मुआशी सरगर्मियों की बुनियाद पर, यानी एक जैसी मुआशी सरगर्मियाँ अगर होंगी, यानी एक जैसा जो उनका पेशा होगा, काम करने का तरीका होगा, यानी मुल्क चलाने का तरीका होगा, तो इसकी बुनियाद पर भी जो है वो मुल्क को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसके अलावा मुश्तरका ज़बान और सकाफ़त की बुनियाद पर, यानी एक जैसी ज़बान और एक जैसे कल्चर यानी रहन सहन के तरीके की बुनियाद पर भी जो है वो तकसीम कर दिया जाता है, क्लियर बात, सही है। चलें, वेरी गुड, आगे देखें। अब आज जो हमें स्टडी करना है उसमें जो हम स्टडी कर रहे थे साउथ एशिया के बारे में, सही है, एशिया के साउथ वाले हिस्से के बारे में, यानी जनूबी एशिया के बारे में। जनूबी एशिया के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, कौन कौन से मुल्क आते हैं। इसके अलावा इसके तिब्बी खदोखाल के बारे में स्टडी कर लिया था। इसके अलावा इसकी तारीख़ और जुग्राफियाई अहमियत भी हमने पढ़ ली थी, और इसके अलावा इसका मौसम और इसकी आबो हवा के बारे में भी स्टडी कर लिया था। आज जो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर का, वो पेज नंबर 5 पे स्टडी करना है, मुआशियत और पेशे। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। मैशियत और पेशे, पहले सवाल बच्चों आपसे, ये मैशियत और पेशे क्या होते हैं। मैशियत तो प्यारे बच्चों, पेशे आपका इंग्लिश में बोलते हैं पेशों को ऑक्यूपेशन से मुराद इंसान ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम करता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन कहलाता है, पेशा कहलाता है। यानी इंसान ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ پیشہ۔ مثال کے طور پہ ایک درزی ہے، وہ سلائی کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہوگا؟ پیشہ ہوگا۔ ایک مچھیرا ہے، وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کا وہ کیا ہے؟ پیشہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس طرح سے ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ پیشہ۔ ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچنگ کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ پیشہ۔ صحیح ہے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، کوئی بھی کسی بھی لیول سے ہٹا ہوا نہیں، سب لوگ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی کام کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کے سب کے پیشے کہلاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جو ساؤتھ ایشیا ہے، سوری ہم نے ٹاپک غلط نکالا ہے، اس میں سے نکلے گا جنوبی ایشیا میں سے، ٹھیک ہے؟ جنوبی ایشیا، جنوبی ایشیا میں پیشے اور معیشت نکلے گا، ٹھیک ہے؟ جو جنوبی ایشیا کے معیشت اور پیشوں کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ملک کا نظام، ملک کو چلانے کا جو ہے وہ طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، پیج نمبر 5 پہ دیکھ لیجئے۔ پیج نمبر 5، معیشت اور پیشے۔ جنوبی ایشیا کے لوگوں کی بیشتر معاشی سرگرمیاں روایتی پیشوں سے منسلک ہیں، جیسے کھیتی باڑی، غلہ بانی، ماہی گیری اور جنگلات کی لکڑی کاٹنا وغیرہ۔ اس خطے میں کھیتی باڑی کا پیشہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جو جنوبی ایشیا ہے، ادھر زیادہ تر روایتی پیشے، یعنی ان کی روایت سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی نسل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ 4 پیشے روایتی پیشے ہیں ادھر کے۔ کون سے پیشے روایتی پیشے ہیں؟ 4۔ تو جنوبی ایشیا کے 4 ایسے پیشے ہیں جو کہ ان کے باپ داداؤں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، روایتی پیشے۔ کون کون سے؟ نام لکھ لیتے ہیں ان سب کے۔ پہلا پیشہ ہے آپ کا جو جنوبی ایشیا میں چلتا ہوا آ رہا ہے، کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی آپ تمام بچوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کا مطلب کاشتکاری کرنا، صحیح ہے؟ زمین میں بیج بو کر فصل اگانا کیا کہلاتا ہے؟ کھیتی باڑی۔ دوسرا غلہ بانی۔ غلہ بانی کا مطلب چراگاہ کرنے، یعنی آپ جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو لو اور بھیڑوں کو لے کے جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ سروائیو کرو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غلہ بانی۔ کیا کہلاتا ہے؟ غلہ بانی۔ تیسرا جو پیشہ ہے وہ ہے ماہی گیری۔ ماہی گیری کا مطلب مچھلیاں پکڑنے والے، ٹھیک ہے؟ مچھیرے، صحیح ہے؟ جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ ان کا پیشہ کیا کہلاتا ہے؟ ماہی گیری۔ تو ماہی گیری بھی جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا اہم پیشہ ہے، جو کہ ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا پیشہ ہے جنگلات کی لکڑی کاٹنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، جنگلات کی لکڑی کاٹنے۔ یہ 4 پیشے جو ہے وہ ان کے کیا ہیں؟ روایتی پیشے ہیں، ان کی جو ہے وہ در نسل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پرانا پیشہ ادھر کون سا ہے؟ کھیتی باڑی، جو کہ ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پیج نمبر 5، کھیتی باڑی کے آثار ہمیں وادی سندھ کے تہذیبی مراکز موہنجو داڑو اور ہڑپہ وغیرہ میں بھی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں چاول کی فصل سب سے پہلے اسی خطے میں اگائی گئی۔ دریائے گنگا اور سندھ کے میدانی علاقے دنیا بھر میں اپنی زرخیزی کی بنا پر مشہور ہیں۔ چونکہ اس خطے میں کئی موسم آتے ہیں، لہٰذا یہاں اگنے والی فصلوں کی بھی کئی اقسام ہیں، جن میں گندم، چاول، کپاس اور گنا خاص شہرت کی حامل ہیں۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا چائے کی پیداوار کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے پہاڑی خطے سیب، ناشپاتی، چیری، انگور اور خشک میوہ جات کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ پاکستان کے جنوبی علاقے سندھ میں کھجور کی خوب پیداوار ہوتی ہے۔ بھارت اور سری لنکا میں کھانے میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کی پیداوار بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔
تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جو کھیتی باڑی ہے یہ جو ہے وہ ادھر کی سب سے پرانا پیشہ ہے، صحیح ہے، ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور کھیتی باڑی کے آثار جو سندھ کی تہذیب ہے اس میں ملتے ہیں۔ سندھ کی تہذیب کے 2 امپورٹنٹ شہر تھے، کون کون سے؟ موہنجو دڑو اور ہڑپا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جو فصل یعنی چاول کی جو فصل ہے وہ سب سے پہلے کہاں اگائی گئی تھی؟ سب سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں اگائی گئی تھی، لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور دریائے گنگا اور سندھ کے میدانی علاقے اپنی زرخیزی کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ چاول، کپاس، گنا جو ہے وہ یہاں کے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ فصلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں چائے کی پیداوار کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت اور سری لنکا میں مسالہ جات بھی نکالے جاتے ہیں، یعنی مسالہ جات جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو گئی؟ اہم پیشے کون کون سے ہیں لکھ لیتے ہیں ہم، چلیں ٹھیک ہے۔ تو اہم پیشہ ہے یہاں کا، اہم پیشہ کون سا ہے؟ کھیتی باڑی ہے، جو کہ کتنے سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ ہزاروں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کلیئر بات؟ چلے پیج نمبر 6 اوپن کر لیجیے، جلدی سے اوپن کر لیجیے پیج نمبر 6۔ ویری گڈ، چلے بکس میں دیکھیں۔ جنوبی ایشیا میں قائم زیادہ تر صنعتوں کا دار و مدار زراعت سے حاصل ہونے والے خام مال پر ہے، مثلاً کپڑے کی صنعت، شکر زادی کی صنعت، پٹسن کی ملیں اور کھیز سازی وغیرہ کا دار و مدار زرعی پیداوار سے ہے۔ علاوہ ازیں چھوٹے پیمانے کی گھریلو صنعتیں بھی مقامی آبادی کی ضروریات پورا کرتی ہیں۔ ان صنعتوں میں تیار ہونے والی چند اشیاء خصوصاً ریشمی سوتی کپڑے، ملبوسات، زیورات اور چمڑے کی اشیاء وغیرہ یہاں کی اہم برآمدات ہیں۔ جنوبی ایشیا کے لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گیری بھی ہے۔ قدرتی وسائل اور معدنی دولت کے لحاظ سے جنوبی ایشیا کا خطہ مالا مال ہے، لیکن تاحال معدنی لحاظ سے یہاں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہوئی۔ اس خطے میں کوئلے، گیس، نمک، چونے کے پتھر اور سنگ مرمر وغیرہ کے وسیع ذخائر ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ریکوڈک کے مقام پر سونے کے وسیع ذخائر ملے ہیں۔ یہاں کی معاشی سرگرمیوں پر سیاحت کا بھی اثر ہے، جو بھارت، مالدیپ، سری لنکا اور بھوٹان میں تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جو جنوبی ایشیا ہے یہاں پر جو زیادہ تر صنعتیں موجود ہیں ان کا زیادہ تر دار و مدار زرعی پیداوار پر ہے۔ زرعی پیداوار سے مراد زراعت پر ہے۔ زرعی پیداوار سے مراد ایسی چیزیں جو کہ زمین سے اگائی جاتی ہیں، کھیتی باڑی کر کے، صحیح ہے، اس طرح سے ایسی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ زرعی پیداوار۔ مثال کے طور پہ آپ کا کپڑے کی صنعت، کپڑا کس سے بنتا ہے؟ کپاس سے بنتا ہے، روئی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بنتا ہے، ویری گڈ۔ شکر سادی کی صنعت، چینی کس سے بنتی ہے؟ گنے سے بنتی ہے۔ گنا کہاں اگتا ہے؟ زمین سے اگتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پٹسن کی ملیں، پٹسن جو ہے وہ آپ کا گھی کا ڈبہ دیکھا ہے آپ نے پرانے زمانے میں جو ہوتا ہے اسٹیل والا؟ جی بالکل، وہ پٹسن کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیل والا جو ہے وہ آتا تھا گھی کا ڈبہ، اس کو جو اوپر سے کاٹتے تھے، اس کے بعد جو اس میں سے گھی نکالتے تھے، ٹھیک ہے، یلو کلر کا ہوتا تھا، صحیح ہے، اس کے اوپر شاید بناسپتی گھی لکھا ہوتا تھا، وہ والا ڈبہ پرانے زمانے میں جو آتا تھا وہ پٹسن کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ پٹسن۔ کیا کہلاتا ہے؟ پٹسن۔ اور اس کے علاوہ گھی سازی وغیرہ کی جو دار و مدار ہے وہ زرعی پیداوار پر ہے، یعنی زراعت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ گھریلو جو ہے وہ صنعتیں بھی تعمیر کی گئی ہیں، جو کہ ہمارے معاشی نظام کو، جنوبی ایشیا کے معاشی نظام کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پائی بھی گئی ہیں، اور یہاں کا ایک اور اہم پیشہ ماہی گیری بھی ہے، یعنی جو ہے وہ ماہی گیری بھی ہے یہاں کا اہم پیشہ۔ اس کے علاوہ
ماہی یعنی مچھیرے وغیرہ جو کہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ پیشہ بھی جو ہے یہاں کا اہم پیشہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو اہم ذخائر ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اہم ذخائر، چلیں ذخائر ہیں جو وہ ہے کوئلہ، اور کوئلہ کے علاوہ گیس، نمک اور نمک کے علاوہ چونے کے پتھر، سنگ مرمر، چونے کے پتھر اور لاسٹ میں سنگ مرمر۔ پیارے بچوں یہ تمام کے تمام اہم ذخائر ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں نکالے جاتے ہیں، یہ بات کلیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک شہر ہے جس کا نام، بلوچستان میں پاکستان کا ایک مقام ہے، شہر ہے جس کا نام ہے ریکو ڈک۔ کیا نام ہے؟ ریکو ڈک۔ اس جگہ پر حال ہی میں یعنی کچھ عرصے پہلے ہی یہاں سے سونے کے ذخائر ملنا شروع ہوئے ہیں۔ کس کے ذخائر؟ سونے کے، یعنی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے سونا نکل سکتا ہے۔ کس مقام پر؟ بلوچستان میں ایک ریکو ڈک کا مقام ہے جہاں پہ سونے کے ذخائر ملنا شروع ہوئے ہیں۔ کلیئر بات؟ چلو، تو یہاں پہ بھارت کی صنعتی شہر ممبئی یہاں پہ صنعتی شہر جو ہے ممبئی ہے بھارت کا، انڈیا کا، اور پاکستان کا صنعتی شہر کراچی ہے، ٹھیک ہے، دونوں بنے ہوئے ہیں، یہ بھارت کا ہے اور یہ پاکستان کا، یہ کراچی ہے، ٹھیک ہے، صنعتوں کے لحاظ سے۔ چل پیج نمبر 7۔ اس کے بعد اسٹڈی کرنا ہے ہمیں زبانیں اور ثقافت۔ کیا اسٹڈی کرنا ہے؟ زبانیں اور ثقافت۔ نکال لیتے ہیں ہم زبانیں اور ثقافت۔ تو پیارے بچوں زبانیں کیا ہوتی ہیں؟ زبانیں آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے، آپ کا جو بول چال کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کس زبان میں بولتے ہو، آپ کا جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ زبان۔ آپ کا جو ہے آپ کا اپنی بات سمجھانے کا طریقہ، صحیح ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ زبان۔ آپ اردو میں سمجھا رہے ہو وہ آپ کی زبان ہے، جو ہے وہ آپ انگلش میں سمجھا رہے ہو وہ آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو فارسی میں سمجھا سکتے ہو وہ آپ کی زبان ہے، یعنی اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ زبان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان نہیں ہوگی تو آپ اس کے ذریعے بغیر زبان کے جو آپ نہیں سمجھا سکتے اپنی بات کو۔ اس کے علاوہ ثقافت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کلچر یعنی رہن سہن کا طریقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رہن سہن کا طریقہ۔ آپ کا رہن سہن کا طریقہ، آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ، آپ کا جو ہے وہ بول چال کا طریقہ ہے، تمام کی تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ آپ کی ثقافت میں آتی ہیں۔ تو زبانیں اور ثقافت کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، جنوبی ایشیا کے زبانیں اور ثقافتیں، اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ چلیں بکس میں دیکھیں، پیج نمبر 7۔ زبانوں کے لحاظ سے یہ خطہ انتہائی زرخیز تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں لگ بھگ 650 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں اردو، ہندی اور بنگالی سر فہرست ہیں، جبکہ انگریزی اس پورے خطے کی دفتری زبان تصور کی جاتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً 2000 کے قریب مختلف نسلی اور ثقافتی گروہ موجود ہیں، جو کہ دنیا کے وسیع ثقافتی ورثے میں اضافے کا سبب ہیں۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں زبانوں کے لحاظ سے یہ جنوبی ایشیا بہت ہی زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے۔ تقریباً یہاں پہ 650 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تقریباً کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ 650 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں یہاں پر تقریباً 2000 سے زائد گروہ ہیں۔ کیا ہیں؟ گروہ ہیں۔ گروہ یعنی قبیلے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قبیلے ہیں، مختلف جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2000 سے زائد، جو کہ ان کی ثقافت کے اوپر بیس کرتے ہیں اور ان کی نسل کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ کلیئر بات؟ چلیں، تو یہاں پہ آپ کے کچھ جو ہے وہ گروہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ باشندے بنائے ہوئے، رہنے والے بنائے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بھارتی باشندے اور بچے اپنی روایتی لباس میں، ان کا جو رہن سہن کا طریقہ، ان کی جو نسل سے چلتا ہوا آ رہا ہے طریقہ بھارت کے لوگوں کا، وہ یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح ہے۔ پاکستانی بچے اپنے علاقائی لباس، پاکستان کے جو بچے ہیں وہ اپنے علاقائی
اپنے علاقائی جو اس میں، ٹھیک ہے، لباس میں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے بچے بھی ہیں، اس کے علاوہ سری لنکا کے بھی ہیں، صحیح ہے، نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ نیپال کے باشندے بھی ہیں، رہنے والے باشندے، اس جگہ کے رہنے والے، بھوٹان کے باشندے بھی ہیں، اور مالدیو کی خواتین بھی ہیں۔ چلے پیج نمبر 8، جنوبی ایشیا کی آبادی۔ اب کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ آبادی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ جنوبی ایشیا کی جو آبادی ہے وہ کتنی پھیلی ہوئی ہے اور کتنی ہے۔ کلیئر بات؟ چلیں بکس میں دیکھ لیجئے جلدی سے۔ جنوبی ایشیا دنیا کے گنجان ترین خطوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ گنجان ترین خطوں میں شمار کیا جائے۔ گنجان ترین کا مطلب بہت ہی زیادہ آبادی والے، جہاں پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوں، وہ علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ گنجان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ گنجان۔ تو کہہ رہے ہیں جنوبی ایشیا دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ یہاں پہ آبادی بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود ہے، لوگ یہاں پہ بہت ہی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں۔ تقریباً 1,60,00,000,000 افراد اس خطے میں بستے ہیں، جو دنیا کے کل آبادی کا 33.5% ہے۔ صحیح ہے۔ تقریباً کتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں؟ تقریباً 1 ارب، کتنے ارب؟ 1,60,00,000,000، 1,60,00,000,000، 1,60,00,000,000 لوگ جو ہے وہ اس خطے میں بستے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کی کل آبادی کا 23.5% ہے۔ کتنا ہے؟ 23.5% ہے۔ یعنی دنیا کو 100% اگر کیا جائے، دنیا کی آبادی 100% کی جائے، تو اس میں سے 23% جو آبادی ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے۔ آپ اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے۔ تقریباً آپ اس سے کیلکولیٹ کرو گے تقریباً 7 ارب کے قریب، یعنی 700 کروڑ کے قریب آئے گی کہ دنیا کی آبادی تقریباً جو میرے لحاظ سے، میرے کیلکولیشن کے لحاظ سے آتی ہے، وہ 700 کروڑ آتی ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی دنیا کی آبادی اگر اس سے نکالنا چاہو تو آپ پتہ لگا سکتے ہو پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آگے دیکھیں بک میں۔ یہ افراد دنیا کے صرف 3% زمینی رقبے پر آباد ہیں۔ چونکہ جنوبی ایشیا کی آبادی اکثریت کا ذریعہ معاش زراعت ہے، اس لیے دریاؤں کے زرخیز میدان، پہاڑی وادیاں اور ساحلی علاقے انتہائی گنجان آباد ہیں۔ شہروں میں روزگار کی وجہ سے دیہات سے شہروں کی جانب نقل و مکانی کے رجحان میں تیزی آ رہی ہے۔ نقل و مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی، صحیح ہے، اس میں رفتار بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ لوگ گاؤں سے کس طرف آ رہے ہیں؟ شہروں کی جانب بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ جیسے دوسرے گاؤں سے جو ہے وہ لوگ کراچی میں بہت زیادہ رفتاری سے آ رہے ہیں نا، بہت تیزی سے آ رہے ہیں، اس طرح سے۔ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی سے ضروریاتی زندگی کی بنیادی سہولیات مثلاً بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کی عدم فراہمی جیسے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ممبئی، کولکتہ اور کراچی اس خطے کے بڑے شہر ہیں۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں لوگ جو نقل و مکانی کر کے گاؤں سے شہر کی طرف آ رہے ہیں، اب جو لوگ بجٹ بناتے ہیں، حکومت بجٹ بناتی ہے، وہ شہر کی آبادی کے لحاظ سے بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہر کی آبادی ہے، کراچی کی آبادی ہے 2 کروڑ، ٹھیک ہے، اب لوگ وہاں سے ٹریول کر کے ابھی نہیں آئے، اب جب انہوں نے جو ہے وہ مردم شماری کر لی، آبادی آ گئی 2 کروڑ، 2 کروڑ کے لحاظ سے انہوں نے اپنا بجٹ بنایا ہے کہ بھائی یہاں پہ اتنی غذا فراہم کی جائے گی، یہاں پہ اتنا پانی فراہم کیا جائے گا، یہاں پہ رہنے کے لیے اتنی جگہ فراہم کی جائے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، لوگوں نے جو ہے تمام گاؤں سے شہر کی جانب جو ہے وہ نقل و مکانی یعنی سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ گاؤں سے شہر کی جانب آتے گئے، اب 2 کروڑ سے آبادی ہو گئی 3 کروڑ، کتنی ہو گئی؟ 3 کروڑ۔ 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے شہر کی جانب آ گئے جاب کے سلسلے میں یا پھر کسی اور سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو 2 کروڑ کی آبادی کا بجٹ بنایا تھا، کیا وہ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بالکل مفید ثابت ہوگا؟ مفید ثابت نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے مسئلے کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، صحیح ہے، مہنگائی ہونا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے جو ہے وہ کم جو ہے وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، چیزوں کی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بجٹ کتنے کا بنایا تھا؟ 2 کا، اور مل رہا ہے کتنے لوگوں کو ہے؟ 3 کروڑ کو۔
تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں اور ہمارے معاشرے پر بھی بہت امپیکٹ، بہت اثر پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 8 پہ جو آپ کا جو ہے وہ چارٹ بنا ہوا ہے مختلف ممالک کی آبادی 2011 سے 2013 کی معلومات کے مطابق۔ تو آپ کا جو ہے وہ ملک کا نام بھی لکھا ہوا ہے، دارالحکومت بھی ہے، سرکاری مذہب بھی ہے اور آبادی ملین میں بھی ہے۔ تو آپ یہ تمام بچے اسٹڈی کر لیجئے گا، خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ چلیں، تو ہمارے جو ہے یہاں پر ٹاپک اینڈ ہوتا ہے، یہاں تک آپ کاپی کر لیجئے جلدی سے۔ ویری گڈ، کاپی کر لیا۔ اچھا پیارے بچوں، اب آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو ہے وہ کلاس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کاپیز نکال لیجیے۔ اب جو آپ وہ کام کریں گے وہ یہ ہے جی، آپ بنائیں گے خالی جگہ۔ کتنی؟ کیا بنائیں گے؟ خالی جگہ۔ کتنی بنائیں گے؟ 5۔ خالی جگہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو پہلے لیکچر کے اندر سمجھا چکا ہوں، صحیح ہے؟ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کتنی خالی جگہ بنائیے؟ 5۔ جلدی اسٹاپ کریے اور بنائیے جلدی سے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد بنائیں گے MCQs، یعنی منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھیں۔ یہی میں آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹاپ کریں، جلدی سے بنائیں۔ ویری گڈ، بنا لیے۔ اس کے بعد آپ آج کلاس سے نہیں لکھیں گے بلکہ میں آپ کو دے رہا ہوں سوال جواب۔ سوال پہلا آپ کا ہو سکتا ہے جنوبی ایشیا کے اہم پیشے کون کون سے ہیں؟ نام لکھیے، ٹھیک ہے؟ اہم پیشے کی جگہ لکھ لیں روایتی پیشے، یعنی جو ان کی روایت سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں روایتی پیشے کون کون سے ہیں، ان سب کے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ نام لکھنا ہے۔ سمپل سے سوال ہے، بہت زیادہ ایزی ہے، آپ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کی آبادی اور جنوبی ایشیا کی زبان و ثقافت اور آبادی کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ جنوبی ایشیا کی آبادی اور اس کی زبان اور اس کی ثقافت کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ وہ تمام کا تمام اپنا کیا کریں گے؟ کاپی کے اندر نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہماری کلاس یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو اسٹڈی کر لیجئے گا اور یہ تمام کام کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اب جو ہے ہم اگلی کلاس کے ساتھ جو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔